बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन आपके पेशे खिदमत है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया। इनफैक्ट आज का प्रोग्राम हम नाम करेंगे फ़लस्तीन के हिज़्बुल्लाह और इज़राइल की जंग बंदी के मुआहदे के, और जो फिर शाम के अंदर एक नई सिविल वॉर शुरू हो गई है, अंदरूनी जंग का दोबारा आगाज़ हो गया है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी ताकतों के मफादात और मुकामी ताकतों के मफादात का आपस में टकराव नज़र आ रहा है। ये वो टॉपिक है जिस पे हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले ये समझना चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्टेटमेंट दी कि इज़राइल के जो हॉस्टेजेस हैं उनको आप वापस कीजिए, अदरवाइज़ अमेरिका इस किस्म की सज़ा देगा जो अमरीकी तारीख़ में किसी को भी सज़ा नहीं दी गई होगी। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस नोयत और इस ताकत पर मौजूद है जहाँ पे इस तरह के बयानात पे अमल दरामद करवा सके। अगर अमेरिका का मुख्तसरन आप जायज़ा लें तो बैनुल अक़वामी सियासत में बहुत बुनियादी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, जहाँ अमेरिका अब रीजनल पावर है और कोई भी ग्लोबल पावर नज़र नहीं आता। मिसाल के तौर पे चीन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रीजनल पावर नज़र आता है, रशिया यूरेशिया के अंदर, और अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर। इसका मतलब कतई तौर पर यह नहीं है कि अमेरिका का असर व रसूख नहीं है मशरिक़ वस्ता में, लेकिन इस पोजीशन में नहीं है जहां फ़कत अमेरिका की चले। दूसरे लिहाज से अगर आप देखें, अमेरिका की मैशियत 38 ट्रिलियन डॉलर की मकरूज़, 8 मिलियन लोग गुर्बत की सतह से नीचे, 18 मिलियन लोग इस वक्त हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते, और आधी अक़वाम अमेरिका की जिसके पास घर की छत मौजूद नहीं है। और IMF कह रहा है कि अमेरिका इस वक्त तकरीबन 128% ऑफ उसकी जो GDP है उसका मकरूज़ है, यहाँ से कौमें वापस नहीं आया करती। उस सूरत में जब कौमें सोच रही हैं कि अपनी मुकामी करेंसी के अंदर तजारत करें, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अरब प्लेयर्स जिनकी इस वक्त रिप्रोचमा ईरान के साथ हो गई है और बशार अल असद को वो अरब लीग में दोबारा लेकर आएँ, क्या वो अमेरिका को मैसिव पावर इस्तेमाल करने की इजाज़त देंगे ताकि इस खित्ते के अंदर दोबारा बदअमनी इस हद तक चली जाए जहाँ पे उनके मंसूबे जिसके मुताबिक वो अपनी मईशत को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, माशी खुशहाली लाना चाहते हैं, रिफॉर्म के ज़रिए से वो ख्वाब शर्मिंदा तामीर हो पाएगा। इसके साथ साथ जो दूसरे पावर प्लेयर्स हैं जिसमें रूस है और चीन है, क्या वो अमेरिका को और प्रेसिडेंट ट्रंप को ये इजाज़त देंगे कि वो इस तरह की ताकत का इस्तेमाल करें? और फिर जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो माजी की हुकूमत थी उसमें अमेरिका ज़्यादा तकड़ा था बनिस्बत आज के दौर के, जहां अमेरिका की अंदरूनी सियासी, माशी, माशरती और सियासी कमज़ोरियां जो हैं और अस्करी जो जिसको हम कहते हैं कि मोराल डाउन की जो कैफियत है, उसके नतीजे में अमेरिका की वो पोजीशन नहीं है। और वैसे भी आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि जो पावर का एक नफ्सियाती असर होता है, और जब नफ्सियाती असर आपसे चला जाए तो उस सूरत के अंदर यूँ समझिए कि आपके पास ताकत मौजूद नहीं है। और अमेरिका ने क्या कुछ पहले इज़राइल को नहीं दिया जो अब नया देगा, जिससे इज़राइल तकड़ा होगा और अमेरिका एक भरपूर सदा देगा हमास को। और वैसे भी गज़ा में बाकी बचा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, बड़ी शहादतें हो चुकी हैं, तो बाकी क्या रहा है जो जिसके ऊपर अमेरिका मज़ीद उसे सज़ा देगा? बहरहाल इस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि एक छोटी सी मुख्तसर सी रिपोर्ट से मुलाहिज़ा फरमाइए। इसको मुलाहिज़ा किया। आज इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह डॉक्टर कमर चीमा साहब हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एम्बेसडर नाइला चौहान साहिबा। आप अक्सर हमारे प्रोग्राम में और पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे उन्हें सुनते हैं और देखते रहते हैं। और गज़ा के बेटे, उनके नुमाइंदे जलाल अल-फराह साहब, वो भी मौजूद हैं। जलाल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। काइंडली फरमाइएगा कि ये जो पीस डील हुई है, जो अब ज़रा मुतज़लज़िल नज़र आ रही है, जहाँ पे इजराइल ने भी तकरीबन 30 से ज़्यादा हिजबुल्लाह के ठिकानों पे हमला किया है, और फिर फायरिंग भी नज़र आ रही है कि मैं ताकत के बलबूते के ऊपर इस डील को नाफिज करवा लूँगा। और दूसरी तरफ जो है जो लोकल पावर्स हैं वो भी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। तो इस पीस डील का जो हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान में मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? ये जो डील हो रही है, ये जो सीज फायर की बात है, ये बेसिकली फ्यूचर एक आउटलुक इस्टेब्लिश हो रही है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है
وہ ان کے دور میں کس طرح کا ایک جو ہے وہ سیٹ اپ آنے والا ہے. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تھوڑی سی یہ لائن لے رہے ہیں اور ان کا دل ماضی میں یہ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی روشما ہو جائے مسلم ورلڈ کا اسرائیل کے ساتھ اور انگیجمنٹ ہو جائے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ امیڈیٹلی انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ فلسطین کا جو پرابلم ہے وہ تو شاید اتنی جلدی سالو نہیں کیا جا سکتا, سیز فائر کرنا ایک اور پوزیشن ہوگی غزہ کے اندر, لیکن یہ جو چیز ہے یہ امپورٹنٹ ہے, ایزی ہے, نئی جنگ شروع ہوئی ہے, تو اس کو جو ہے سیز فائر کرنا, ڈسکشن کرنا زیادہ آسان ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, اسی وجہ سے اسرائیل کی بات بھی کی ہے. اور دوسری طرف میں نے جیسے بتایا کہ اس میں یورپ بھی کنیکٹڈ ہے, اور یورپین تو آلریڈی بہت زیادہ پیسہ دے چکے ہیں لیبنان کو کہ جو مائیگرینٹس ہیں وہ مڈل ایسٹ کے مائیگرینٹس پرٹیکولرلی سیریا اور علاقوں کے اینڈ فرام ود ان دا لیبنان یہ جو ہے وہ یورپ کی طرف وایا میڈیٹرینین نہ چل پڑے. تو میرا خیال ہے یورپ اور امریکہ کی اگر سیریسنیس یہ کنٹینیو رہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی سیریس ڈپلومیٹک سولوشن نکال سکیں تو میرا خیال ہے کہ ذرا ہائی چانسز کہ یہ سیکھ لیں. جی ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ, آپ نے ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کی گفتگو سنی. یہ جو سفارت کاری ہے یہ بڑا امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہے. آپ کو نہیں لگتا یہ جو ایکسیسو یوز آف پاور ہے اس کا بڑا نقصان بھی ہوتا ہے؟ اس کی جگہ پہ اگر آپ سافٹ پاور استعمال کریں, سفارت کاری کے ذریعے چیزوں کو بہتر کریں, جس طرح سے اس وقت امریکہ انگیج کیے کھڑا ہوا ہے, قطر کو بھی, ایجپٹ کو بھی, سعودی عرب کو بھی, اسی طریقے سے اگر لے کر چلیں اور سارے اسٹیک ہولڈرز ہوں تو معاملہ حل ہو جائے گا, بجائے یہ کہ آپ طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دیتے رہیں. دیکھیے, آپ کو اس سارے جو قصے جس کی بات ہو رہی ہے اس کو بڑے احتیاط سے دیکھنا ہو. پہلی بات یہ کہ آپ ٹرمپ صاحب کی اگر سٹیٹمنٹ پڑھیں تو اس میں انہوں نے اسرائیلی ہاسٹیج کی بات نہیں کی, انہوں نے صرف ہاسٹیجز کی بات کی ہے. ہاسٹیجز اسرائیل کے پاس بھی ہیں اور حماس کے پاس بھی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ٹرمپ صاحب چاہتے کیا ہیں. ہیل ول بریک لوز والی بات کہہ رہے ہیں وہ, لیکن ہیل تو آلریڈی وہاں ہے. سو اس میں کوئی وہ نئی چیز کیا کہیں گے. آرمز ڈیل جو ان کی بائیڈن حکومت کے دورانیے میں ہے وہ چل رہی ہے, اور ابھی ان کے کانگریس میں بھی جو بل پاس ہونے کی کوشش کی گئی کہ مزید آرمز نہیں بکیں گے اسرائیل کو, وہ بل فیل ہو گیا ہے جو برنی سینڈر صاحب نے انٹروڈیوس کروایا. ایگزیکٹلی. اب ریگن صاحب دوسرے اپنی ٹرم کے لیے 20 جنوری کی تیاری میں ہیں. ٹرمپ صاحب جی. اب ٹرمپ صاحب اپنے آپ کو ریگن سے مقابلے میں ہے کہ جب ریگن نے لی تھی پوسٹ اس نے اس سے پہلے مسائل حل کیے تھے. سو یہ اس قسم کا ایک براوادو سٹیٹمنٹ ہے کہ مسئلے حل ہو جائیں تاکہ جب وہ پوسٹ میں آئیں تو جو ان کا کلیم تھا کہ وہ دنیا میں امن لائیں گے وہ ان کے لیے مشکلات کم ہو جائیں. لیکن اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے جس میں اتنی ایمبیگوٹی ہے کہ اور اس میں دیکھیں کہ حماس نے اس کا بڑا خوبصورت جواب بھی دیا ہے, 5 نکاتی جواب بھی دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم امن چاہتے ہیں اور ہاسٹیج ہم ریلیز کرنے کو تیار ہیں پرووائڈڈ ایک پرماننٹ سیز فائر ہو, اور ہم امن چاہتے ہیں. سو حماس نے اس میں بڑے خوبصورتی سے جواب بھی دے دیا ہے کہ اگر ان کی طرف اشارہ تھا تو یہ اشارہ غلط ہے. سو یہ اس وقت بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن ہے. آپ دیکھیے کہ جو ٹرمپ صاحب کی ایسپریشنز تھیں جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا میں امن لائیں گے, اب ان کا اتنا بڑا اعلان آپ دیکھیے ساؤتھ کوریا میں مارشل لاء لگ گیا. سو ڈیڈ اینی بڈی ایکسپیکٹڈ؟ راتوں رات ان کے پریزیڈنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا. اس پہ ایمبیسڈر صاحبہ میں بڑا آپ سے سوال بھی کروں گا, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے, چونکہ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈیموکریسیز کمزور ہو رہی ہیں, جمہوریتیں کمزور ہو رہی ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس پہ ہم آپ سے بات کریں گے. اگر آپ اجازت دیں جلال الفراز صاحب کو بھی گفتگو میں لے لیتے ہیں. جلال صاحب, پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ نے پاکستان کے اندر فلسطین فاؤنڈیشن کا قیام ہوا ہے اور اس میں آپ کو اس کا چیئرمین نامزد کیا گیا ہے. پہلے تو آپ مبارکباد قبول کر لیجئے. ساتھ میں بتائیے کہ اس ڈیل کے بارے میں, چونکہ یہ حزب اللہ اور
اسرائیل کے درمیان میں ڈیل ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو ایک قسم کی سپورٹ دی گئی ہے چونکہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے ملیٹریلی, اکنامکلی اور سوشلی اور پولیٹیکلی, تو اس کو ایک راستہ دیا گیا ہے. لیکن اس کا اثر حماس کے اوپر اور غزہ کے اوپر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہوگا کہ ساری توجہ غزہ کے اوپر ہوگی اور پھر مار اگر پڑے گی تو صرف غزہ کو ہی پڑے گی؟ بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو اب مجھے اجازت دے تھوڑا سا میں کمنٹ کروں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیان پر بات کروں. ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بیان ہے نا کہ میں اگر قیدیوں کو رہائی نہ کیا گیا ہے 20 جنوری تک ہے تو میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دوں گا. ان کے الفاظ تو یہی ہے نا, سیم یہی الفاظ ہیں. اچھا یہ الفاظ کب آئیں گے؟ یہ جب ڈنر کرنے کے بعد ناجائز ریاست کے جو وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی جو میڈم تھی میڈم سارا کے ساتھ ڈنر کے بعد, اور وہاں پر بھی موجود تھا یائیر جو نتنیاہو کا جو بیٹا ہے وہ بھی موجود تھا اس ڈنر میں. اس کے بعد یہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے. تھینک یو ویری مچ جلال بھائی, آپ نے بڑا اچھا کانٹیکسٹ بتا دیا کہ اس بیان کا مطلب کیا بنا. یس, اب وہ یہ ہے دیکھیں, ایک تو یہ ڈنر میں تھا, ٹھیک ہے, کیلیفورنیا پارک میں ہے, وہاں پر ان کا وہ بھی مالک ہی ہے اس کا, وہ اسی پارک کا وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. سارا جو بنیامین نتنیاہو کی جو وائف ہے اور ان کا جو بیٹا بنیامین نتنیاہو کا جو بیٹا یائیر ان کا نام ہے, جوان ہے, وہ ادھر ہی رہتا ہے امریکہ میں. ڈنر کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر 20 جنوری تک یہ قیدیوں کو رہائی نہیں کیا گیا ہے تو میں مڈل ایسٹ کو, یہ بڑا سوالی یہ نشان ہے کہ مڈل ایسٹ کا کیا مطلب. نہ انہوں نے حماس کا نام لیا, نہ انہوں نے فلسطین کا نام لیا, نہ انہوں نے غزہ کا نام لیا. بالکل, جبکہ قیدی تو ہمارے پاس ہے نا, غزہ میں ہے نا. تو جب غزہ میں ہے, حماس کے پاس ہے, غزہ کے مجاہدین کے پاس ہے, what you mean by middle east؟ یہ اس کے پیچھے بہت سوالات ہیں. تو آپ سیدھا بولتے اگر یہ ریلیز نہیں ہوتے ہیں تو حماس کا یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا. اچھا دوسری بات, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بڑا تیز آدمی ہے, بڑا غصہ والا آدمی ہے. یہ فرما رہا ہے کہ اگر رہائی نہ کیا گیا ہے تو میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دوں گا. تو غزہ کون سا اس وقت؟ غزہ کے عوام ڈریم پارک میں رہ رہے ہیں. نہیں, مجھے یہ بتائیے نا کہ آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ جی میں جہنم بنا دوں گا, تو آج غزہ کا ترجمان آپ کو یہ کہہ رہا ہے, شہداء کا جو وارث ہے, اس سے زیادہ جو غزہ کی اس وقت صورتحال ہے, اس سے زیادہ کوئی جہنم ہے ہی نہیں. یہ تو ہم نے کربلا ثانی بھی کہا, جو غزہ کے اس وقت صورتحال ہے, ہم نے اس کو قیامت الصغری کا بھی کہا, اور یہ شاید یہ الفاظ بھی کم ہیں. تو اور مزید کیا کرے گا وہ غزہ کے عوام کے ساتھ ہی. لیکن ڈاکٹر صاحب میری بات غور سے سنیں, آپ کی اس معزز چینل میں اور پاکستان کی تمام نیوز چینلز میں, اسی چینل میں ندیم حسین صاحب کی پروگرام میں نے ایک بات کی تھی آج سے 10-11 مہینے پہلے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ چیلنج ہے میرا کہ نہ اسرائیل کو, نہ ان کے ساتھ جو بھی مغربی طاقتیں ہیں, امریکہ ہو, کوئی بھی ہو, کبھی بھی ان کو یہ قیدی جو حماس کے پاس ان کو نہیں ملیں گے, اور اگر ان کو ملے ہیں تو زندہ نہیں ملیں گے. یہ بات میرے 10 مہینہ آپ ندیم حسین صاحب کی پروگرام دیکھیں, آپ دوسری چینلز کو دیکھیں, میں نہیں ملیں گے. اب آخری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, دیکھیں ایک چیز رہ گیا غزہ کے, کیا آپ ان غزہ کے عوام کے اوپر وہ ایٹمی بم گرا دیں, اور غزہ کے عوام کی تو زندگی تو ویسے جہنم ہے, باقی یہی رہ جاتا ہے, یہی رہ جاتا. اور ویسے آپ اگر دیکھا جائے نا, جو استعمال کیا گیا ہے, جو ایکسپلوژنز جو مواد استعمال کیا گیا غزہ کے اوپر, کتنا ٹن ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ 2 ایٹمی بم کے برابر سے بھی زیادہ ہے. یہ میرا سروے نہیں ہے, یہ میری رپورٹ نہیں ہے, یہ پورا اقوام پورا دنیا کا رپورٹس ہے کہ جو غزہ کے اوپر ایکسپلوژنز مواد استعمال کیا گیا ہے وہ میرے خیال میں جاپان کے ہیروشیما کے اوپر سے بھی زیادہ ہے, اس سے بھی زیادہ. تو آپ کیا کر لو گے اس وقت؟ 65,000 اتنے 40 کلومیٹر کے اندر ہے, 40 کلومیٹر غزہ ہے, اس کے اندر آپ نے اور آپ کے جو دہشت گرد اسرائیل دونوں مل کر, اور جو 7 ممالک آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے وہاں پر 65,000 45 کو چھوڑے
کوئی 45,000 نہیں ہے, 65,000 شہید ہیں. 45,000 یہ وہ رجسٹرڈ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ وہ لاشیں جو موصول ہوئی ہیں. 20,000 اس وقت لاپتہ ہے, 1.5 لاکھ کے قریب لوگ زخمی ہیں. وہاں پر جو عمارتیں گھر وغیرہ تقریباً 85% تباہ ہو چکا. اور کیا ہے, اور کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ جی آپ نے وجہ فرمایا جلال صاحب, بالکل آپ نے وجہ فرمایا. 33 اس وقت تک ناظرین جو ہاسٹیجز ہیں وہ مر چکے ہیں, نہ کہ حماس کی وجہ سے بلکہ اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے. اور یہ بار بار حماس نے اس کا اندیا دیا تھا کہ آپ کے حملے انہیں گزن پہنچا رہے ہیں, اور خود اسرائیل کے اندر بھی اس طرح کے پروٹیسٹ چل رہے ہیں. یہاں پہ مجھے وقفہ لینا پڑا ہے. جب وقفے سے واپس آئیں گے ناظرین, میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل ریجیمز کا کیا بنے گا. وہ تو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ایک آرڈر ہمیں چاہیے تاکہ جو ریاستوں کا جو برتاؤ ہے اس کو ہم شیپ اپ کر سکیں, اسے ریگولیٹ کر سکیں, تاکہ ہیومن رائٹس وائلیشن نہ ہو, ہیومینیٹیرین لاز کی وائلیشن نہ ہو. لیکن اس کے باوجود سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ آرڈر ہے کدھر, انٹرنیشنل آرڈر کہاں ہے؟ ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے جلال الفراز صاحب بڑی ڈیٹیل سے بتا رہے تھے اور اس بات کا کانٹیکسٹ دے رہے تھے کہ آخر ڈونالڈ ٹرمپ صاحب نے سوشل میڈیا پہ یہ سٹیٹمنٹ کیوں دی اور اس کھانے میں کون کون شریک تھے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ریجیمز کہاں ہے, جس کے بارے میں کینیڈا بھی بات کرتا ہے, انڈیا بھی بات کرتا ہے, اور پھر امریکہ بھی بات کرتا ہے کہ ہمیں رول بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر چاہیے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, بہت سارے ریجیمز ہیں. ICJ کو نہیں مانا جا رہا, یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کو نہیں مانا جا رہا, ان کی جو قراردادیں ہیں ان کو بھی پس پشت رکھ دیا گیا ہے. پھر ہیومن رائٹس ریجیم کے اوپر تقریباً سب نے دستخط کیے ہوئے ہیں. ہیومینیٹیرین لاز ہیں, آخر یہ ہیں کا. اور پھر یہ کلائمیٹ کے اوپر باتیں ہوتی ہیں, جتنی بمبارڈمنٹ ہو چکی ہے غزہ کے اوپر, لیبنان کے اوپر, اس کا کلائمیٹ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پہلی بات یہ ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جب جن رجیمز کا کام ہی دنیا کو جسٹس دینا تھا, جن کا کام ہی یہ تھا کہ دنیا میں رولز بیسڈ آرڈر ہے اور سب کے لیے ایکولی انوائرمنٹ ملے گا, جب وہ ڈلیور نہیں کر پاتے تو ظاہری بات ہے دنیا میں پینک پیدا ہوتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نے ریئلسٹ تھیوری پڑھی ہوئی ہے. دیکھیں, یہ جتنے بھی طاقتیں ہوتی ہیں نہ تو یہ رجیمز کو مانتی ہیں, یہ سیلف ہیلپ پہ یقین رکھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ شاید یہ ان چیزوں کو سے بے نیاز ہے, جس کا ظاہری بات ہے جس کی وجہ سے کیوس پھیلتا ہے, جس کی وجہ سے انسرٹینٹی آتی ہے, جس کی وجہ سے انٹرنیشنل سسٹم میں اس کو انارکی کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, تو یہ بات کو سمجھنا ہے کہ یہ باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں, لیکن جو اویلیبل اس وقت ہمارے پاس انوائرمنٹ ہے, اس میں اگر فار ایگزامپل اگر امریکہ کسی قسم کا رول پلے کر سکتا ہے, فرانس پلے کر سکتا ہے, چائنا کہیں پہ پلے کر سکتا ہے, تو میرا خیال ہے امیڈیٹ جو چیز ہونی چاہیے وہ ان لوگوں کو سولوشن دینا ہے, نہ کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ رجیم کب افیکٹو ہوگا. جب رجیم افیکٹو ہوگا اس کے لیے سیپریٹ کام کرنا ہے, لیکن غزہ کے لوگوں کو, حزب اللہ ادھر لبنان کے اندر لوگوں کو سولوشن دینا از امپورٹنٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنٹینیوسلی اپنی آواز کو بلند کرتے رہنا چاہیے کہ انٹرنیشنل سسٹم ان افیکٹو ہوتا جا رہا ہے, دنیا کو نئی ایک گلوبل اپروچ چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ اگر کوئی انفارمل میکانزم یا ایسے میکانزم جو کہ انٹرنیشنل لا کے آپریٹس کے نیچے ہی چلتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب اس میں اس کو جو ہے وہ مان لینا چاہیے اور اس سے جو فائدہ ملتا لے لینا چاہیے. اچھا, میں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب اس لیے کہہ رہا تھا چونکہ امریکہ نے اور دوسرے جو کی پلیئرز ہیں عرب ورلڈ کے اندر, انہوں نے ہمیشہ ایک حل دیا ہے, لیکن اس حل کے اوپر کبھی بھی عمل نہیں ہوا. جیسے 2 ریاستی حل پریزیڈنٹ کلنٹن کے دور کے اندر ہوا, معاہدہ بھی ہوا, اور پھر ویسٹ بینک کے اندر پولیس بھی قائم کی گئی, ایک حکومت بھی بنائی گئی, لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں وہ ریاست کو تسلیم نہیں کیا گیا دنیا کے اندر. تو اگر تو ریاستی حل ہمارے سامنے نہیں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے, تو جو رجیم جس کے اوپر تقریباً کمیٹی آف نیشنز کا کنسنسس ہے, اس کو ہی کم از کم اس پہ عمل درآمد کرا کے تو اس کا حل کریں. یہاں پہ جلال الفراز صاحب بھی موجود ہے, وہ آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بس ایک آپ سے چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ بہت ایکسپرٹ تجزیہ نگار ہیں اور آپ چیزوں کو بڑا قریب سے سمجھتے ہیں. یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے یہ الفاظ یوز کیا ہے مڈل ایسٹ, انہوں نے یہ الفاظ یوز نہیں کیا حماس یا غزہ یا فلسطین. اب مڈل ایسٹ کی جو بات ہے اس میں تو کئی ممالک آتے ہیں مڈل ایسٹ, تو what he mean by مڈل ایسٹ, ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اشارہ کسی اور کی طرف بھی ہو؟
دیکھیے میں جو سمجھتا ہوں نا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آپ کو پتا ہے انفارمل لینگویج بولتے ہیں ایون انٹرنیشنل پالیٹکس. ان کا جو طریقہ کار ہے نا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ڈیل میکر. وہ جو میٹیکولس اپروچ ہے نا جی کہ حماس کیا کر رہا ہے، حزب اللہ کیا کر رہا ہے، اسماعیل ہانیہ کون ہے، ایران کون ہے، یا اور دیکھیے لارجلی جو ریپبلکن ہے، جو وائٹ سپرمسٹ ہے، وہ جب اس خطے کو دیکھتا ہے وہ مڈل ایسٹ کے لینس سے دیکھتا ہے. تو وہ ایک لارجر اپروچ کے ذریعے اور لارجر پکچر میں اس خطے کو دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ سعودیز کا، قطریز کا، اماراتیز کا اور یہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں، اور پھر جو اسرائیل اور جو پیلسٹائن کا ایشو ہے وہ اس کو اس لینس سے دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ساری مسلم ورلڈ ہے اور ایک طرف اسرائیل ہے. تو شاید وہ اس اینگل سے بات کر رہے ہیں. اور آپ کو وجہ میں نے جیسے کہا انفارمل انداز سے بھی بات کرتے ہیں، تو شاید اس لیے انہوں نے یہ کہہ لیا، اور ان کو یہ بھی پتا ہے اور ان کو جو بریفنگ دی جاتی ہے اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ پورے کے پورے اسرائیل کو خطرہ سے بیکاز یہ مسلم ہے، یہ جیو ہے. تو میرا خیال ہے دیٹ از وائی ہی از کنوٹنگ. اور ان کی جو پالیٹیشین ہے یا اس انداز سے بات کرنا وہ یہ ریفرنس سے بات کر رہے ہوں گے. اب میری تو یہ سمجھ آتی ہے. اچھا اس میں جلال الفراز صاحب، میں ایمبیسڈر نائلہ صاحبہ سے بھی پوچھنا چاہوں گا، یہ جو جلال الفراز صاحب نے جو سوال پوچھا ہے کہ جس میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ غزہ کی طرف اشارہ نہیں دے رہے، تو غالباً وہ میسج دینا چاہتے ہیں پورے مڈل ایسٹ کو، جس طرح قمر چیمہ صاحب فرما رہے ہیں. تو آپ سفارتی تجربے کی روشنی میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کو اگر آپ ڈسائفر کریں اس اسٹیٹمنٹ کو تو کیا نکل کے آتا ہے؟ دیکھیے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ سیریا میں ابھی جنگ چھڑ گئی ہے. بشار الاسد کے ساتھ وہ کیا چاہتے ہیں. لیبنن میں جو ہے آپ دیکھیے کہ جو ان کی سیز فائر ایگریمنٹ ہے وہ ایگریمنٹ کیا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کی 52 وائلیشنز آلریڈی ہو چکی ہوئی ہیں. اور الزام دونوں سائڈز ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، لیکن زیادہ دلائل ہیں کہ اسرائیل اس کی وائلیشن کر رہا ہے. اب اگر مڈل ایسٹ کو آپ وہ مڈل ایسٹ کا کانسیپٹ لیتے ہیں، کیونکہ پہلے یہ گریٹر مڈل ایسٹ کی بھی بات کر رہے تھے، پھر گریٹر اسرائیل کی بات بھی کر رہے تھے، تو اس میں کس طرح سے یہ ممالک ایکسکیوز می دیکھیں گے. تو آئندہ وقت جو ہے یہ بڑا نازک ہے. جب ٹرمپ صاحب اپنی دیکھیں، انہوں نے پہلے نیتن یاہو کو کہا فنش دا جاب. اس سے پہلے کہ میں دفتر میں آؤں یہ گند ختم ہو جائے، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا. وہ اپنے ہاتھ گندے نہیں کرنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ بائیڈن کی حکومت کے اوپر سارے الزام لگ جائیں تاکہ وہ آئیں تو وہ ایک فرشتہ سیرت شخص نظر آئیں جنہوں نے کہ دنیا میں امن لایا ہے. اور دوسری طرف بائیڈن یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کم از کم اپنی کریڈیبلٹی کو، ڈیموکریٹس کی کریڈیبلٹی کو بحال کریں اس پروسیس کو آگے چلا کے. جی بالکل. اور اسی لیے جو ہے اس وقت اٹس اے ویری کریٹیکل ٹائم کہ یہ ٹرانزیشن جو ہے اس میں کس طرح سے دونوں پارٹیز، امریکن پارٹیز اپنے آپ کو اینگل کر رہی ہیں فار انٹرنیشنل پیس اینڈ کانفلکٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کا رول کیا ہوگا، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا، آپ دیکھیے ٹرمپ صاحب نے جو اپنے ایڈوائزرز لگائے ہیں سارے پرو اسرائیل ہیں اور پرو اسرائیل ہیں، اور پرو روبیو کو آپ دیکھ لیں. جی. اور روبیو کو خود یہ مذاق اڑاتے تھے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو ان کی اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کیبنٹ بنائی ہے، اور پھر اس پہ جلال الفراز صاحب کا بھی ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بعد. ناظرین آپ بریک لیتے ہیں، بریک سے جب واپس آئیں گے تو جلال الفراز صاحب سے بھی ان کی رائے لیں گے، اور ساتھ میں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا عوامل ہیں جس کے باعث سیریا کے اندر دوبارہ خانہ جنگی شروع ہو گئی ہے، کون سی دنیا کی طاقتیں شامل ہیں، اور مقامی طاقتیں کیا چاہتی ہیں. کیا گٹھ جوڑ نظر آتا ہے، اتحاد نظر آتا ہے سیریا، ایران اور عرب ورلڈ میں، یا ابھی بھی ان میں کوئی اختلافات موجود ہیں. لیکن یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ بتا رہی تھی کہ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی اناؤنس کردہ کیبنٹ کو دیکھیں تو یا تو پرو اسرائیلی منسٹرز نظر آتے ہیں یا پرو انڈین نظر آتے ہیں، تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ پالیسی کی ڈائریکشن کیا ہوگی. اور ایک طرف جو بائیڈن صاحب اپنی کریڈیبلٹی کو بچانے کی کوشش کریں، دوسری طرف ایمبیسڈر نائلہ کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ نہیں چاہتے کہ اس گند میں وہ اپنے ہاتھوں کو گندا کریں. جلال الفراز صاحب آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے صاحب، میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک لقب دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک جنرل فزیشین ڈاکٹر ہے. اگر آپ یاد کریں الیکشن کمپین کے دوران، آپ ذرا ان کے بیانات پہ غور کیجئے اور آپ اس کو یاد کیجئے گا. مسلمانوں کو کہتا تھا
کہ میں مڈل ایسٹ کے اندر جنگ بند کرواؤں گا ان کو خوش کرنے کے لیے. اپنے امریکن سٹیزنز کو کہتا تھا جو بھی ڈومیسٹک ایشوز ہیں میں حل کر دوں گا. ٹھیک, یہ اس کا بس تو ہر بیماری کا علاج ہے. اچھا, جو لوگ تنگ تھے, پریشان تھے امیگریٹرز سے, جو امیگریشن والے جو معاملات تھی امریکہ کے اندر, ان کو بھی کہا کہ میں حل کر دوں گا. یہ ایلوپیتھک دوائی تھی یا اینٹی بائیوٹک؟ یہ دیکھیے, اچھا ایسا جو صہیونی یہودی لابی ہے, ان کو بھی کہا کہ میں اسرائیل کا ساتھ ہوں. مقصد کہنا کہ ان کے پاس, یہ الیکشن کیمپین کے دوران ہے, ان کے پاس سب کے لیے جیسے کہتے ہیں نا لولے بب ہے. انہوں نے تو تیار کیا ہے, سب کا دوائی تیار کر کے رکھا ہے. ورنہ اگر دیکھا جائے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ابھی اس وقت جو ہے نا وہ اپنے وعدوں سے خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہے. نہیں جلال صاحب, پھر تو بڑا سیریس پرابلم ہوگا. دوائی اگر آپ نے ایک دی ہے اور علاج کوئی دوسرا کرنا شروع کریں پاور میں آنے کے بعد. وہی تو بعد میں کہہ رہا ہوں, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو سب کی بیماری کا پتہ چلا ہے تو الیکشن کیمپین کے دوران سب کو اپنا دوائی دے دیا. ڈومیسٹک ایشوز میں حل کر دوں گا. مڈل ایسٹ کے اندر مسلمانوں کو کہتا رہا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگ ہے اور خون خرابہ میں بند کر دوں گا. اچھا, یہ جو تیسرا ایشو ہے, اللہ آپ کو بھلا کرے, کون سا یہ تیسرا ایشو میں نے ابھی ذکر کیا تھا, امیگریشن کے اوپر بات کی, ہیلتھ کیئر کے اوپر بات کی, انفلیشن کے اوپر بات کی, سب کو کہا میں حل کر دوں گا. لیکن شاید وہ تمام چیزوں میں کامیاب ہو سکتا ہے, لیکن ایک چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب. وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ جو حماس کے پاس, جو غزہ کے مجاہدین کے پاس قیدی ہے, وہ ان کو زوری زبردستی طاقت سے کبھی بھی نہیں لے سکتے. اچھا ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, آپ نے سنی گفتگو کہ طاقت کے بلبوتے پہ کبھی بھی حماس مغویوں کو نہیں دے گا. شام کے اندر جو حالات ہیں اس کا رسپانسبل کون ہے جی؟ دیکھیں انٹرنیشنل سسٹم ہی ہے. پچھلے دیکھیں 2011 سے لے کے جیسے وہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں, ڈاکٹر صاحب انٹرنیشنل سسٹم رسپانسبل ہے, تمام طاقتیں گریٹ رسپانسبل ہیں. پورے کے پورے شام کی جو ہم نے حالت بگاڑ دی ہے, اور اس کی وجہ سے پھر آج یورپینز یہ کہتے ہیں کہ جی یہ مائیگرینٹس کیوں آ گئے ہیں, تو مائیگرینٹس یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے پاس کیوں آئے تھے, تو اب ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں پورے کا پورا گلوبل جو سوسائٹی اسٹرکچر ہے نا وہ تباہ و برباد ہو گیا. اگر ہم نے چیزوں کو سیریس نہ لیا تو ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا ہوں گی, پورے کے پورے معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ اگر شام کو بھی ہم نے خراب کیا, عراق کو بھی خراب کیا, فلسطین کو خراب کیا, آپ دیکھتے ہیں لبنان کی باری آ گئی, تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اوور آل ایک گلوبل اوپینین ہے, میرا خیال ہے چینج ہونی چاہیے, اور آئی بلیو کہ یہ شاید جو ہے وہ چینج ہوگی. اور ٹھیک ہے. ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ, آپ کائنڈلی یہ فرمائیے گا, آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ترکی جو ہے وہ جو وہاں پہ خانہ جنگی ہے وہ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, ایران اور باقی عرب ممالک کسی اور طرف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھا, جو ترکی جہاں پہ کھڑا ہے وہاں پہ غالباً ہڈن سپورٹ امریکہ اور یورپ کی بھی نظر آتی ہے. تو یہ جو تصادم ہے, یہ ایک طرف ہم مسئلہ حل کر رہے ہیں غزہ کا اور مسئلہ حل کر رہے ہیں حزب اللہ کے ساتھ, اور دوسری طرف ایک مسئلہ اور کھول رہے ہیں. تو کیا امریکہ یہ چاہتا ہے کہ کم از کم ایرانینز کو اور اسٹیک ہولڈرز کو یہاں پہ انگیج رکھے, وہ انگیج رہیں, یہ نہ ہو کہ دوبارہ ری بلڈ کریں حزب اللہ کو, ری بلڈ کریں حماس کو؟ بالکل انہیں یہ فکر تو ہے, اس لیے وہ اسرائیل کو انہوں نے کہا فنش دا جاب, کہ اس سے پہلے کہ وہ مطلب ابھی آپ دیکھیں نا لیبنن میں بھی وہ کیوں امن چاہ رہے ہیں, وہاں پہ سیز فائر کیوں ہو رہا ہے کہ جو اسرائیلی فورسز ہیں وہ اتنی طاقتور نہیں جتنا انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کیا ہوا ہے, اور تھک چکے ہیں لڑ کے, قابل بھی اتنے نہیں ہیں, صرف یہ ہے کہ وحشی ہیں. وہ جو کچھ کر رہے ہیں, ایمبیسڈر صاحبہ آپ نے جی, وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کو اب کمزوری ان کی دنیا پہ ظاہر ہو رہی ہے, اس کو کور اپ کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ اتنے سارے فرنٹس پہ اسرائیل نہ لڑے, لیبنن کو حل کریں تاکہ غزہ کو وہ قابض ہو سکیں اس کے. تو یہ ان کے میرے خیال میں اسٹریٹجی ہے. جلال الفرا صاحب, آپ کا کیا اس پہ ٹیک آن ہے, آپ بھی ایگری کرتے ہیں ایمبیسڈر نائلہ چوہان کے ساتھ؟ بالکل, اور اس بات کا ثبوت بالکل محترمہ نے بہت بہترین بات کی ہے. دیکھیں کل کی بات ہے, بنیامین نتنیاہو کے کیبنٹ کا ایک ممبر ہے, یعنی کہ گورنمنٹ کا ایک ممبر ہے, انہوں نے باقاعدہ یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اسرائیل بہت خطرناک حالات کی طرف جا رہے ہیں,
اگر یہی سچویشن رہا تو اسرائیل کا وجود، یہ کل کی رات کی بات ہے، یہ کس نے کہا؟ یہ اس بنیامین نیتنیاہو کے گورنمنٹ کے ایک ممبر ہے، کیبنٹ ممبر ہے، انہوں نے کہا کہ اسرائیل اگر اسی کنڈیشن اسی سچویشن میں چلتا رہا تو اسرائیل کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوگا، یہ باقاعدہ۔ تو یہ بالکل دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اسرائیل اگر دیکھا جائے اسرائیل کی چاروں طرف سے ابھی مزاحمت ہے، اس طرف سے سیریا، اس طرف سے لبنان، اس طرف سے غزہ ہے، اور اس طرف سے جو ہے وہ ہوتی ہے جو یمن والے، اور مستقبل میں پتہ نہیں اور کہاں سے۔ یہ جلال الفراز صاحب جو بات کریں کہ اسرائیل انسرکل ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بات صرف اس وقت نیتن یاہو کے کیبنٹ منسٹر نے فقط نہیں کہی، لیکن اگر آپ تھوڑا سا 3-4 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت ہینری کسنجر صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ اسرائیل کی جو پالیسیز ہیں وہ اسرائیل کو خاتمے کی طرف لے جاتی ہیں، اور میرے خیال میں 1960s میں CIA نے بھی یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو انیپٹ پالیسیز ہیں یہ لے جائیں گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ داعش جس کو ایئر لفٹنگ کر کے، مجھے یاد ہے کہ یہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں میڈم رپورٹ بھی ہو چکا کہ افغانستان لے کے جایا گیا، کہ افغانستان سے دوبارہ لا کے دوبارہ انہیں انیشیٹ کیا گیا۔ دیکھیے بہت کچھ ہو رہا ہے، آپ اس بات پہ بھی زور دیجئے کہ اسرائیل کے اندر 96,000 people have left Israel۔ بالکل 96,000 جو پیلسٹینینز اور جو سیریا اور لیبنان کے لوگ ہیں، they're 1.4 million, but the Israelis themselves are leaving Israel۔ so اسرائیل کے اوپر جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں تھینکس ٹو نیتن یاہو، وہ یہی ہے کہ یہ اب بکھر جائے گا۔ اسرائیل کو جو چھوڑ کے گئے نا، اسرائیل معذرت میڈم 6 لاکھ سے اوپر ہیں جب 7 اکتوبر سے لے کے اب تک کے، وہ تو 1 ملین سے کی بھی رپورٹ آ رہی تھی، پھر یہ آ رہی ہے 2 لاکھ نارتھ سے، 2 لاکھ 6 لاکھ جو میڈم نے بتایا نا، یہ وہی جو شمالی اسرائیل والوں نے چھوڑ کے حزب اللہ کی وجہ سے۔ حزب اللہ نے ڈاکٹر صاحب میں آج آپ کو بتا دوں، دنیا کو بھی میں سنانا چاہتا ہوں، جو میں نے پیشگوئی کیا نا حزب اللہ کے لیے، وہ الحمدللہ درست ثابت ہوئی ہے کہ حزب اللہ کے پاس وہ طاقت ہے، اور کر کے دکھایا کہ اسرائیل کو اچھا خاصا نقصان دیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اسرائیل کا میڈیا جھوٹے ہیں، اسرائیل کا میڈیا جو ہے وہ انڈر کنٹرول آف موساد اور شباک ہے، ان کے جو انٹیلیجنس ہیں، ہم سے پوچھیں۔ اور باقی میڈیا ڈاکٹر صاحب، باقی میڈیا جلال صاحب وہ کس کے کنٹرول میں؟ وہ باقی میڈیا وہ بھی تو یہ نہیں بتا آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر صاحب۔ بس ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، بڑی دلچسپ گفتگو تھی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں اس کو آگے لے کے جاتے، لیکن صرف آخری بات میں یہ کہوں گا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایبیسینیا کے اوپر اٹلی نے حملہ کیا، منچوریا کے اوپر جاپان نے قبضہ کیا، اور لیگ آف نیشن خاموش تماشائی بنی رہی۔ اس وقت کی طاقتیں جو ہیں اپیز کرتی رہیں اٹلی کو اور جاپان کو، آج اسرائیل اور انڈیا کو کر رہی ہیں۔ خدا خیر کرے، اس وقت دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی، کیا ہم تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔